इस वक्त मेरे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर एडवोकेट कादर साहब मौजूद हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं कि पिछले दिनों नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर देवेंद्र सिंह राणा साहब ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ दिया है। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि किन वजूहात पर उन्होंने पार्टी को छोड़ा है। साथ ही साथ मैं ये भी जानना चाहता हूं कि राणा साहब ने कहा कि मैं जम्मू की आवाज़ बनना चाहता हूं। सत्ता में रहकर, नेशनल कॉन्फ्रेंस में रहकर क्या वो जम्मू की आवाज़ को बुलंद नहीं कर सके? कादर साहब, सबसे पहले जेके न्यूज़ ब्रेक में आपका स्वागत है। शुक्रिया मुझे मौका देने के लिए। जहाँ तक राणा साहब का सवाल है, वो हमारे प्रोविंशियल प्रेसिडेंट रहे, काफ़ी अरसा रहे, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जितना राणा साहब को नवाजा, मुझे नहीं लगता पार्टी लीडरशिप ने किसी और वर्कर को, किसी और लीडर को इतना एतमाद दिया और इतना उसको नवाजा। जहाँ तक रहा सवाल जम्मू डिक्लेरेशन या जम्मू की आवाज़ बनने का, राणा साहब खुद सीएम के एडवाइज़र रहे, 2 बार एमएलसी रहे, 1 बार एमएलए रहे, और हुकूमत में रहकर अगर वो जम्मू के लोगों के साथ इंसाफ नहीं कर सके, ये कहने की बातें होती हैं। असल में नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो प्रोग्राम है या उनकी पॉलिसी है, आइडियालॉजी, वो जम्मू कश्मीर लद्दाख तीनों हितों को में यकसा तरक्की और इंसाफ की बात करते हैं। उसमें मुझे नहीं लगता कि कभी जम्मू को इग्नोर किया गया या लद्दाख को इग्नोर किया गया। आपने देखा होगा कि पिछली गवर्नमेंट जब उमर अब्दुल्ला साहब रियासत जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर थे, आपने देखा जो भी चीज़ कश्मीर के लिए आई सेंटर से, उतनी ही चीज़ जम्मू के लिए भी हुई। आपने देखा होगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मुद्दा आया, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर में हुई, एक जम्मू में हुई, एम्स हो गया, IITs हो गया, या बाकी जो भी जम्मू कश्मीर, आपने ग्रिड स्टेशन देखे, जो जितना जम्मू कश्मीर के लिए हुआ इतना ही जम्मू के लिए हुआ। और राणा साहब का जो जम्मू डिक्लेरेशन है, उसकी तो अभी तक कोई डॉक्यूमेंट आया नहीं कि वो जम्मू डिक्लेरेशन है क्या। सिर्फ जम्मू डिक्लेरेशन एक उन्होंने स्टेटमेंट दे दी या एक टर्मिनोलॉजी दे दी, उसमें है क्या वो अभी तक किसी को पता नहीं है। जम्मू डिक्लेरेशन में वो चाहते क्या हैं, या जम्मू कश्मीर लद्दाख को तकसीम करना चाहते हैं, या जम्मू की अलग स्टेट बनाना चाहते हैं, वो राणा साहब जाने। और वैसे भी जब उन्होंने पार्टी छोड़ी, उन्होंने कोई ऐसी खास वजह बताई नहीं, सिर्फ जम्मू डिक्लेरेशन, जिसमें जो अभी तक कोई साम मंजर आम पर आया नहीं। बाकी नेशनल कॉन्फ्रेंस आपने खुद देखा है कि ये शेर कश्मीर की एक तहरीक है। शेर कश्मीर की तहरीक जो है, वो गरीब आवाम के लिए, यहाँ के कमज़ोर तबका के लिए, यहाँ में यकसानियत के लिए एक तहरीक चली जम्मू कश्मीर में। वो तहरीक चल रही है, वो रवां दवां है, और उसमें मुझे नहीं लगता कि जम्मू कश्मीर ये तहरीक कभी भी, ये इससे पहले भी बड़ी बार आपने देखा होगा कि सेंटर की तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस को तोड़ने की कोशिश की गई, बहुत सारे हमले हुए इस नेशनल कॉन्फ्रेंस पे। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा जब लोगों को दिल्ली में या कहीं भी ये आवाज़ें उठी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कमज़ोर हुई है, जब इलेक्शन हुए, नेशनल कॉन्फ्रेंस उससे ज़्यादा मजबूती के साथ वापस लोगों में आई और ज़्यादा सीटें जीत कर यहाँ के लोगों की तर्जमानी और रहनुमाई की। कादिर साहब, जैसे कि आप जानते हैं कि देवेंद्र राणा एक बड़ा पाया के लीडर थे, क्या उनके जाने से खिता पीर पंजाब में कुछ इस किस्म के असरात या कुछ? जी, बेशक नेशनल जम्मू की एक प्रोविंशियल प्रेसिडेंट थे वो, लेकिन प्रोविंशियल प्रेसिडेंट जो थे, वो जो आज लीडर बने राणा साहब, ठीक है, आज वो चले गए हैं, हमारे लीडर रहे, वो ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन ये सारा कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंस की वजह से था। आप कह रहे हैं नुकसान यहाँ के आप खुद जानते हैं कि खासकर तो पीर पंचाल रेंज हो गया या चिनाब वैली या जहाँ भी लोग शेर कश्मीर की पॉलिसीज के साथ जुड़े हैं, लोग उस तहरीक के साथ जुड़े हैं, लोग किसी फर्द वाहिद के साथ नहीं जुड़े हुए हैं। जब तक कायदे सानी हैं, जब तक उमर साहब हैं या उनकी शेर कश्मीर की पॉलिसीज पे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, तब तक कोई नुकसान नहीं हो सकता। बाकी रहा जम्मू में भी,
جموں میں آپ دیکھیں کہ رانا صاحب کا کیا نقصان ہوگا، کیونکہ ان کی اپنی تو کوئی کانسٹیچوئنسی ہے نہیں. جس نگروٹا کانسٹیچوئنسی سے رانا صاحب جیت کے آئے تھے وہ کانسٹیچوئنسی بھی نیشنل کانفرنس کی دی ہوئی تھی. وہاں آپ آبادی کا تناسب دیکھیں، اس سے پہلے 96 میں وہاں جو تھے نیشنل کانفرنس جیتی تھی. اس لیے رانا صاحب کی اپنی چونکہ کوئی کانسٹیٹوئنسی ہے نہیں ہے، مجھے نہیں لگتا کہ زیادہ اثر پڑے گا. افسوس ہے کہ پارٹی نے ان کے اوپر اتنا انویسٹ کیا تھا، سب کچھ دیا رانا صاحب، مطلب اتنا کسی اور لیڈر کو یا کسی ورکر کو نہیں ملا. رانا صاحب کو یہ سب ہوتے، کچھ مجبوریاں رہی ہوں گی، وہ چلے گئے. انہوں نے بھی نہیں بتائی، ہم بھی کیا کچھ کہہ نہیں سکتے، وہ جانتے ہیں یا اللہ جانتا ہے وہ کیا مجبوریاں رہی ہوں گی. لیکن کچھ وجوہات ہوئی جو انہوں نے چھوڑ دیا. لیکن ایک نیشنل کانفرنس کو چھوڑ کر بی جے پی میں جانا یہ تھوڑا سا سرپرائزنگ تھا. بس اتنی چیز. سر دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو روندر رینا کا کہنا ہے کہ نیشنل کانفرنس صرف 6-7 ڈسٹرکٹ تک ہی محدود رہ گئی ہے. اس کی کیا وجہ ہے، کیا آپ بیان کر سکتے ہیں؟ روندر رینا آئے دن کچھ نہ کچھ بیان دیتے رہتے ہیں، ان کے بیانوں کو کبھی سیریس نہیں لینا چاہیے. جیسے میں نے پہلے کہا، جب انہوں نے کہا کہ یا دلی نے کہا کہ نیشنل کانفرنس جو تنظیم ہے یہ کمزور ہو چکی ہے، اس کے فوراً بعد نیشنل کانفرنس بڑی مضبوطی کے ساتھ الیکشنز میں جیت کر آئی. روندر رینا جی وہ صرف بیان بازی میں ہی مشغول رہتے ہیں. آپ دیکھیں کہ جموں کشمیر نیشنل کانفرنس جو ہے وہ ریاست کے تینوں خطوں میں آپ آج دیکھیں، لے میں کون ہے، کرگل میں کون ہے، کشمیر ویلی میں کون ہے، ساؤتھ میں کون ہے، نارتھ میں کون ہے، جموں رجوری پونچھ میں کون ہے، چناب میں کون ہے، جموں میں کون ہے. جموں واحد ایک ایسی جماعت ہے جو ریاست کے تینوں خطوں میں، اور ہر یہاں بلاک لیول ورکر ہے، یہاں بوتھ لیول کا ورکر ہے، اور جو مضبوطی کے ساتھ نیشنل کانفرنس کی پالیسیز کے ساتھ جڑا ہے، اس تحریک کے ساتھ جڑا ہے، آئیڈیالوجیکلی جڑا ہے. رینا صاحب پتہ نہیں ان کس ڈیٹا کے بیس پہ وہ یہ باتیں کرتے ہیں. مجھے نہیں لگتا ان چیزوں مطلب وہ کسی کو ورک آؤٹ کر کے یا کچھ ڈیٹا اینالائز کر کے ایسی باتیں کرتے ہیں. وہ اسٹیٹمنٹ دیتے رہتے ہیں، اس کو زیادہ سیریسلی نہیں لینا چاہیے. سر یہ تو ان کی اسٹیٹمنٹ کی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اب رینا اور رانا کی جوڑی ہے. میرے حساب سے، میں تو سیاستدان ہی ہوں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ جوڑی نیشنل کانفرنس کو کمزور کر پائے گی؟ دیکھیں، سب سے پہلے مجھے کیونکہ ان کی اپنی پارٹی کا مسئلہ ہے وہ جانے وہ، لیکن جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ رانا صاحب کو وہاں رینا صاحب ہی ڈائجسٹ نہیں کریں گے. یہ جوڑی نہیں بنے گی، یہ وہاں رائیولری بنے گی. اور جو پرانا کیڈر ہے بی جے پی کا، مجھے نہیں لگتا اتنا جلدی وہ رانا صاحب کو ڈائجسٹ کریں گے. اور میں کیونکہ ہمارے وہ لیڈر رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہے ہیں، میں دل سے کہتا ہوں کہ یہ میری اسٹیٹمنٹ غلط نکلے. لیکن جو رانا صاحب یہاں انجوائے کر چکے ہیں، مجھے نہیں لگتا کبھی وہ انجوائے کریں گے کسی اور پارٹی میں جا کر. قادر صاحب، جے کے نیوز کو ٹائم دینے کے لیے شکریہ. باقی رہا سوال جموں کا. آج ضرورت اس چیز کی ہے کہ جموں کشمیر لداخ کو اکٹھے رکھنے کی بات کی جائے. الگ الگ آوازیں نہ نکلیں، جموں الگ کشمیر الگ، یہ جموں کشمیر کو توڑنے کی باتیں. آج جوڑ کی ضرورت ہے، آج ہندو مسلمان اتحاد کی ضرورت ہے. آج جموں کشمیر لداخ تینوں خطوں کو برابر اور آپس میں اتحاد اور اتفاق کے ساتھ جوڑ کر اس ریاست جموں کشمیر جو مہاراجہ کی ریاست تھی، اس کو قائم رکھنے کی ضرورت ہے. اور اس کو مجموعی طور پر اس کی ترقی کی ضرورت ہے. یہی تو 370 سے پہلے ہم کہتے آئے تھے کہ جموں کشمیر لداخ جو ہے، یہ تینوں خطے ہیں، اس کے لوگوں کی، اس کی عوام کو جو اسپیشل پریولیجز ہیں یا اسپیشل آئیڈینٹی ہے، اس کے ساتھ کھلواڑ نہ کیا جائے. اور یہ تو پلینگ ان دا ہینڈز ہو گیا. اگر کوئی جموں کی الگ بات کرے، اگر ہم جو پنجاب کی الگ بات کریں، ویسے بھی جموں ہے کون سا؟ اگر مجھے نہیں لگتا کہ بی جے پی کا لیڈر جب بات کرتا ہے جموں کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ کبھی جموں کے، وہ جموں ڈسٹرکٹ آدھا کٹھوا، آدھا سامبا، یہ سامبا کے ایریز، ان سے کبھی باہر نکلے نہیں. جموں جو پروونس ہے، اس میں بڑے علاقے ہیں، ریاسی ہے، آپ دیکھیں خطہ پیر پنچال ہے، خطہ چناب ہے، ادھم پور کے علاقہ جات ہیں. یہ سارے مجموعی طور پر مجھے نہیں لگتا کہ جموں کا کوئی لیڈر
یہاں کی ریپریزنٹیشن کر سکتا ہے یا جناب کی ریپریزنٹیشن کر سکتا ہے. یہ سارے اپنی اپنی اکائیاں ہیں اور یہ ریاست جموں کشمیر کے حصے ہیں. یہ جموں خالی جموں کے حصہ نہیں ہے. یا جو لوگ آواز اٹھاتے ہیں کہ جموں کے ساتھ انصاف یا جموں ڈکلیریشن یا ایسی جو بھی باتیں ہوتی ہیں اس میں رجوری پونچھ پیر پنچال چناب یا باقی علاقہ جات اس میں جب وہ بات کرتے ہیں وہ صرف وہ 2.5 ضلع کی بات کرتے ہیں, اس سے باہر نہیں نکلتے. مجھے لگتا ہے یہ ساری چیزوں سے اوپر اٹھ کر اس وقت جموں کشمیر لداخ یہ سارے سبھی تینوں خطوں کی آپس میں مجموعی ترقی کی ضرورت ہے. ان کو اتحاد کی ضرورت ہے. اور جو ہندوستان میں مذہب کے ساتھ لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس دور میں خاص طور پر ضرورت ہے کہ جموں کشمیر کے تینوں خطوں میں امن کی فضا قائم ہو اور یہ توڑ کی باتیں نہ چلیں. شکریہ. ڈکلیریشن اپنی جگہ, لیکن آج ضرورت ہے ان حالات میں جب ہندوستان میں ایسے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں جب کہ مذہب سے لڑے آپسی بھائی چارے کو خطرہ. آپ نے دیکھا ہوگا کسانوں پہ بی جے پی کے منسٹر کے بیٹے نے گاڑی چڑھا دی. ان حالات میں ضرورت اس بات کی ہے کہ جموں کشمیر کو جو مہاراجا کی ریاست تھی وہ اس ریاست کو اکٹھا رکھا جائے, اس کے لیے کام کیا جائے, آپسی بھائی چارے کے لیے کام کیا جائے, یہاں کی مجموعی ترقی کے لیے بات کی جائے, نہ کہ الگ الگ خطوں کی بات کی جائے. اور ویسے بھی جب جموں کی بات کرتے ہیں, مجھے نہیں لگتا جموں کا لیڈر جب جموں کی بات کرتا ہے اس میں خطہ پیر پنچال کو کنسیڈر کرتا ہے یا خطہ چناب کو یا باقی باقی کچھ اضلاع ادھمپور باقی جو اضلاع ہیں ان کو کنسیڈر کرتا ہے. وہ صرف جموں کی بات کرتا ہے. اس سے ریاست کا نقصان ہے, اس میں کسی کا فائدہ نہیں ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اتحاد اور اتفاق پہ زور دیا جائے. سر, جو زیادہ تر نوجوان آپ سے جڑے ہیں, میں جاننا چاہتا ہوں کہ نیشنل کانفرنس کے دور میں ان نوجوانوں کی تعمیر اور ترقی کے لیے کیا کیا گیا؟ جموں کشمیر نیشنل کانفرنس ہماری ایک یوتھ کی ایک پروونشل کمیٹی ہے جس میں پوری تنظیم ہے, جس کے صوبائی صدر اعجاز جان صاحب ہیں. ہمارے جیسا پارٹی کا منشور آپ نے دیکھا ہوگا. اب تو آج ہم اپوزیشن میں اپوزیشن کیا ریاست میں کوئی حکومت ہی نہیں ہے, ایڈمنسٹریشن چل رہی ہے گورنر کی. لیکن جب جموں کشمیر میں نیشنل کانفرنس کی حکومت تھی, آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک پالیسی عمر عبداللہ صاحب کے دور میں آئی تھی کہ یہاں کے پڑھے لکھے بے روزگار کو اسٹائپنڈ ملتا تھا. شیر کشمیر ویلفیئر پیکیج ایک اسکیم تھی, وہ اس کے تحت جو بھی پڑھا لکھا اس کو ایک اسٹائپنڈ دیتا تھا ان امپلائمنٹ ایکسچینج سے. پھر بہت ساری متعدد ایسی اسکیمیں چلائی گئی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک انڈیپینڈنٹ میڈیا کے ادارے نے نیشنل عمر صاحب کو اوارڈ دیا تھا کہ جموں کشمیر میں بے روزگاری کو کم کرنے کے لیے انہوں نے جو کوششیں کی اس کو ایکنالج کر کے ایوارڈ ملا تھا. یہاں آپ نے دیکھا اسی حکومت میں آپ نے دیکھا کہ یہاں 900 کچھ ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنے, ان میں کون لوگ لگے؟ یہاں کا پڑھا لکھا نوجوان لگا. یہاں وہ نئی تحصیلیں بنی, تحصیلدار نئے اپوائنٹ ہوئے, یہاں ان کے پٹوار کر کے الگ ہوئے, نئے پٹواری کی ہوئی اپوائنٹمنٹ سے, چھوٹے اسٹاف کی ہوئی. اسی طرح یہ آپ نے دیکھا ہوگا کالجز نئے بنے, اس میں کون یہاں کے پڑھے لکھے لوگ نوجوانوں کو امپلائمنٹ ملی. لیکن اس کے بعد جب اس سے نیشنل کانفرنس کی حکومت گئی, آپ نے دیکھا کہ وہ سارا سلسلہ رک گیا. ایک گورنر آیا, اس نے کہا ہم 1 لاکھ نوکری دے رہے ہیں. دوسرا آیا تو اس نے کہا نہیں جی 50,000 دے رہے ہیں. ابھی تک کسی آپ نے دیکھا کہ نوجوانوں پڑھے لکھے لوگوں کی, بے روزگار نوجوانوں کی کیا حالت ہے. آئے دن کوئی نہ کوئی احتجاج کر رہا ہوتا ہے. NHM والے ریب کھیل والے احتجاج پہ کوئی بھی ایسا طبقہ نہیں ہے. آپ نے دیکھا وہ CISF والے وہ احتجاج پہ. میں کہہ رہا ہوں کوئی ایسا طبقہ جموں کشمیر کا ایسا نہیں تھا جو احتجاج پہ نہیں ہے. یہ تو نوجوانوں کی حالت ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بزنس میں آج احتجاج پہ تھے. ایک دن جموں بند ہوا اسی BJP کے دور میں ہوا. میں کہہ رہا ہوں جو نئی راہیں کھولی تھی نیشنل کانفرنس نے عمر صاحب کی قیادت میں جو گورنمنٹ بنی تھی, اس نے نئی راہیں کھولی تھی ترقی کی. وہ ایک خاکہ بنایا تھا نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹ کی شکل میں یا CQP کی شکل میں. وہ ایک خاکہ بنا تھا تاکہ یہاں کا جو بے روزگار نوجوان ہے, پڑھا لکھا ہے, لیکن وہ اس کو سرکاری نوکری کے علاوہ اس کو اور بھی مواقع ملے تاکہ وہ اپنی ٹانگوں پہ کھڑا ہو سکے.
عمر صاحب نے بڑی اپنے دور میں ایک بات کہی تھی کہ ہم مچھلی پکڑنا سکھانا چاہتے ہیں لوگوں کو، مچھلی پکڑ کے نہیں دینا چاہتے بلکہ سکھانا چاہتے ہیں کہ مچھلی کیسے پکڑی جاتی ہے. تو وہ یہ ایک بڑی بات تھی تاکہ نوجوان اپنی ٹانگوں پہ کھڑا ہو. لیکن جو ہی یہ ہماری حکومت گئی اس کے بعد پی ڈی پی بی جے پی کی حکومت کچھ دیر رہی، اس کے بعد وہ چلی نہیں. آج یہ حالت ہے کہ سارے مطلب کوئی بھی ایسا طبقہ آپ بتا دیں یا کوئی ایسا کام جو اس ایڈمنسٹریشن نے کیا ہو جو یہاں کے عوام کے لیے، یہاں کے نوجوانوں کے لیے، یہاں کے لیے پڑھے لکھے بے روزگار نوجوانوں کے حق میں ہو، کوئی ایک بات یہاں کے وپاریوں کے حق میں ہو، کوئی ایک ایسا سٹیپ جموں یہاں کی تعمیر اور ترقی کے لیے کوئی نیا قدم اٹھایا، کوئی ایک نہیں گنوا سکتی یہ ایڈمنسٹریشن یا دلی کی حکومت کہ جموں کشمیر میں ہم نے کوئی نیا کام کیا ہے. قادر صاحب، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نیشنل کانفرنس کے دور میں درجہ چہارم کے ملازمین سفر کر رہے تھے. عمر صاحب نے کہا ہم اس کو ریگولائز کریں گے. پھر پی ڈی پی کانگریس کا دور آیا، اس کے بعد بی جے پی پی ڈی پی کا. کسی بھی سرکار نے، حتیٰ کہ یہاں ایل جی ایڈمنسٹریشن ہے، اس نے بھی وعدے کیے. کچھ بھی نہیں، ان لوگوں کا بڑا مسئلہ ہے. اس پہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جب عمر صاحب کی سرکار تھی، میں آپ کو بتا دوں کہ عمر صاحب کی قیادت والی اس سرکار نے جو ڈیلی ویجرز تھے یا باقی الگ الگ ڈپارٹمنٹس میں تقریباً 60-70 ہزار لوگ تھے. ان کی لسٹیں بن گئی تھی، ان کو اب فیز بائی ریگولرائز کرنا تھا. اگلی حکومت پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی تھی کہ جو لسٹیں بن گئی ہیں وہاں سے آگے چلا جائے. جو لسٹیں ایک بار بن گئی ہیں ان سے آگے چل کے ان کو فیز بائی ریگولرائزیشن کرنا. لیکن وہ لسٹیں وہیں کی وہیں پڑی رہی. آج تک اس پہ ایک انچ کام نہیں ہوا. پچھلے دنوں کہیں گورنر ایل جی صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ جی ہم کچھ کر رہے ہیں. ہم اگر کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے، ہم ویلکم کرتے ہیں اگر وہ کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ جو طبقہ ہے یہ 60-70 ہزار لوگ جو ہیں. سر ایل جی نے تو یہ بھی کہا، ایل جی صاحب نے، کہ ہم 4 لاکھ نوکری دیں گے. کیا اس پہ آپ اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیں، میں وہ پہلے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایک گورنر آیا وہ 1 لاکھ پہ، دوسرا 50 پہ، یہ 4 پہ چڑھ گئے. میں ان سے ایٹ لیسٹ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو وہ نیشنل کانفرنس کے دور میں جو لسٹیں بن گئی تھی، جو 60-70 ہزار لوگوں کی وہ لسٹیں بن گئی تھی، آپ اس سے آگے چل کے ان کو فیز بائی ریگولرائز کر دیں. بڑی بات ہوگی، ہم آپ کا شکریہ ادا کریں گے اگر آپ یہ کر دیتے ہیں. ورنہ آپ کے جو بھی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے اگلے دن آپ اسے انکار کر جاتے ہیں. اسٹیٹمنٹ آپ بہت بڑی دے دیتے ہیں لیکن گراؤنڈ پہ کچھ نہیں ہوتا. میں امید کروں گا کہ اس بار اگر وہ انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے اس پہ کھرا بھی اتریں گے. قادر صاحب، جی کے نیوز بریک کو ٹائم دینے کے لیے شکریہ. شکریہ.